बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक ही दिन में टीटीपी के पाकिस्तान पर 3 संगीन वार और एक किस्म की उन्होंने 2 सूबों में तबाही मचा दी। इनका हदफ क्या है और ये साजिश क्या है? दूसरा, सानहा सेक्रेंट, इस पर कुछ बात करनी है। सिंध हुकूमत ने इस पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन सिंध हुकूमत की नालायकी इसमें खुद शामिल है। इस पर बात करेंगे। और फर्रख हबीब या हबीब फर्रख, क्या नाम है उस फैसलाबाद वाले गुंडे का, उसको बलूचिस्तान से किस तरह गिरफ़्तार किया गया और ये कैसे पकड़ाई में आया, बल्कि ये खुद पकड़ाई में आया। और मरवत, ये जो पीटीआई के वकील शेर जमाम मरवत, इसकी सारी कहानी खुलने के बाद भी पीटीआई वालों को शर्म नहीं आई। इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि शर्म इनको मगर नहीं आती। और ये किस तरह आपने देखा कि पीटीआई में तमाम लोग इसी तरह के भरे हुए हैं। और ये इमरान खान का एक कारनामा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जितना इस तरह का गंद है, सारा के सारा सिमट कर पीटीआई में शामिल हो गया है। और कल फिर समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो फैज़ाबाद धरना केस की। और इस सिलसिले में ख़बर ये है कि एक टीवी चैनल के ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई बड़े अरसे से पेंडिंग चली आ रही थी, वो भी होने की तवक्को है। लेकिन इब्तिदा हम करते हैं एक छोटी सी खबर से। आप देखिए कि पीटीआई के लोग कितने इस मामले में खसीस और कमीने हैं कि पीटीआई के कराची में जो दफ्तर है, जिसको इन्होंने इंसाफ हाउस का नाम दिया हुआ है, यानी बरअक्स निहाद नाम जंगी काफूर वाला मामला है, कि ये दफ्तर इन्होंने 12 साल पहले लिया था उलवी और इमरान इस्माइल और वो एक जो नकवी है शमीम हैदर नकवी। इन तीनों की गारंटी थी कि हम हर महीने 1 लाख रुपए किराया इस दफ्तर का देंगे। आज से 12 साल पहले इन्होंने दफ्तर लिया और अभी तक इसका किराया नहीं दिया। इस दौरान जब वो किराया मांगता रहा तो उसको डराते धमकाते रहे। यानी ये इतने कमीने, उलवी अकेला ही इतना मालदार है कि वो चाहे तो हर महीने इसका किराया 12 लाख रुपए भी दे सकता था। लेकिन 1 लाख रुपया किराया उसने दस्तखत किए, गारंटी दी 12 साल पहले, लेकिन नहीं दिया। अब वो डरे सहमे मालिक ने, इस ऑफिस के मालिक ने फिर ये कहा है कि अब वो अदालत से रुजू करेगा, क्योंकि इन्होंने 12 साल से किराया नहीं दिया, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 39 लाख बनती है। इससे आप अंदाज़ा करें कि ये लोग कितने झूठे, बददियानत और ख़ाइन हैं कि ज़मानत देने के बावजूद, दस्तखत करने के बावजूद, पीटीआई के लिए 1 लाख रुपए क्या मसला है। ये इतनी मालदार पार्टी है कि महीने का 1 करोड़ भी किराया दे सकती है। लेकिन खैर, यहाँ मालदार और गरीब होने का सवाल नहीं, बल्कि सवाल ये है कि एक दफ्तर आपने किराए पर लिया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो नाज़रीन, कल का दिन बड़ा दर्दनाक था। मस्तोंग में मिलादुन्नबी के जुलूस पर टीटीपी ने हमला किया और 55 आदमी शहीद हो गए, जो कि उस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और कुछ नातें पढ़ रहे थे। फिर उसी दिन हंगू पख्तूनख्वा में एक बम धमाका मस्जिद में हुआ, लेकिन वो पुलिस की कुर्बानी कह लें या पुलिस की चौकसी कह लें कि वो अंदर दाखिल होने से पहले ही बम फट गया। फिर भी 5 अफराद पुलिस वाले समेत 5 नमाजी शहीद हुए। और फिर अफ़गान पाकिस्तान के बॉर्डर पर टीटीपी के एक दहशतगर्द जुलूस ने या काफ़िले ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तानी जवानों ने उसे रोका। इस मौके पर झड़प हुई, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। नाज़रीन, टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। उनका पहले हदफ था पाकिस्तान से बदला लेना, क्योंकि वो ये समझते थे कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान पर हमला कराने में, अफ़गानिस्तान पर अमेरिका का जो तसल्लुत है उसमें पाकिस्तान ने मदद दी है। अब उनका हदफ जो है, जब से इनका इमरान खान के साथ गठजोड़ हुआ है, पाकिस्तान की रियासत है, वो रियासत पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। और ज़ाहिर है ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन टीटीपी को जिन लोगों ने करीब से देखा है वो ये बताते हैं कि ये लोग कभी नमाज के करीब तक नहीं गए। सिर्फ इन्होंने लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई हैं और अपने नाम के साथ मुल्ला वुल्ला के लफ्ज़ लगाए हुए हैं, ताकि लोग ये समझे कि ये कुछ शरीयत के नफाज की कोई तहरीक है। हालांकि इनमें से एक भी नमाज नहीं पढ़ता। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान से दुश्मनी और इंतकाम। और ताज़ा हदफ जो पता चला है कि काबुल में, आपको ये मालूम करके हैरत होगी कि टीटीपी का दफ्तर जो है, पाकिस्तान के हेड ऑफिस जो है, पाकिस्तान के कबायली इलाके में या पाकिस्तान के किसी और इलाके में नहीं है।
جس طرح طالبان کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے قبضے کے دوران کوئٹہ میں ہوا کرتا تھا، جس کو کوئٹہ شورا کا نام دیا جاتا تھا، اسی طرح ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کابل میں ہے، اور طالبان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ اس کی پوری سرپرستی میں کابل کے اندر ٹی ٹی پی کا ہیڈ کوارٹر کام کر رہا ہے۔ تمام دہشت گرد کارروائیاں کابل سے آپریٹ ہوتی ہیں، اور یہ کابل حکومت طالبان کی قیادت پاکستان سے یہ مسلسل جھوٹ بولتی ہے کہ ہم افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، وہی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور کل کا جو واقعہ ہے، ایک تو خیر مستونگ والا واقعہ، وہ تو خودکش بمباری کا طریقہ کار اختیار کیا گیا، لیکن جو پاک افغان بارڈر پر زوب کے پاس یہ جو طالبان داخل ہو رہے تھے دہشت گرد پاکستان میں، جن کو روکا گیا، وہ افغانستان سے آ رہے تھے۔ اسی طرح پارا چنار میں، کرم میں، پورے پختونخوا میں جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کے خود کش حملہ آور جو ہیں افغان بارڈر عبور کر کے آتے ہیں۔ افغان بارڈر ایسا پیچیدہ اور مشکل بارڈر ہے کہ اس پر خاردار تار لگانے کے باوجود اس میں سے انفلٹریشن جو ہے وہ رک نہیں پا رہی، اور جب کہ پاکستان میں خصوصی طور پر یہ اتنے زیادہ افغان مہاجرین ہیں، کچھ 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجر ہیں، اور ٹی ٹی پی کے لوگ ان میں آ کر جب گھل مل جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون مہاجر ہے اور کون دہشت گرد ہے۔ تو بہرحال اب جو اجلاس ہوا کابل میں، اس کے بارے میں جو انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نیا ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے دینے، اور سی پیک کے احیا کی جو اب کارروائی شروع ہو گئی ہے اس کو بھی روکنا ہے۔ یہ دو ٹارگٹ ہیں، سی پیک اور پاکستان میں انتخابات، کیونکہ وہ یہ ٹی ٹی پی والا کہتے ہیں کہ ہم ایسے کسی الیکشن کو قبول نہیں کریں گے جس میں عمران خان شامل نہ ہو، جس میں عمران خان کو حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو یہ کابل گورنمنٹ کا عمران خان سے کیا تعلق ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن اس شرط پر ہونے کی اجازت دیں گے کہ اگر ان میں عمران خان کو شامل ہونے دیا گیا، اور پھر ساتھ ہی سی پی ایک ٹارگٹ ہے۔ بہرحال کل کا واقعہ بہت دردناک ہے، 55 آدمی ایک جگہ، 5 آدمی ایک جگہ، 4 جوان ایک جگہ، یعنی 64-65 آدمی ایک ہی دن میں شہید کر دیے گئے، اور 12 ربیع الاول کے دن یہ سارا کام کیا گیا۔ ناظرین، ایک اہم خبر میرے پاس یہ ابھی ذرائع سے آئی ہے، کسی دوست نے یہ بتایا کہ عمران خان نے جمائمہ خان کو ایک نیا میسج بھیجا ہے، آج نہیں بھیجا ہے، یہ 2-3 دن پہلے بھیجا ہے، جس کا پتہ اب چلا ہے وکیل کے ذریعے، وکیل نے آگے کسی تیسرے آدمی کے ذریعے، اور اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے بچاؤ، میری بس ہو گئی ہے۔ جس کے بعد جمائمہ خان نے مختلف ارکان پارلیمنٹ، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ارکان سے اور دوسرے بااثر لوگوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور ان سے تاریخیں مانگ لی ہے ملاقات کے لیے، تاکہ عمران خان کو پاکستان کی قید سے نکلوا کر لندن پہنچایا جا سکے۔ اور اس پیغام کا جو متن تھا، اس کے یعنی بڑا دردناک متن تھا کہ میری بس ہو گئی، مجھے بہت اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اس کو اذیت کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ اذیت اس کو اتنی ہی ہے جتنی کسی بھی قیدی کو ہوتی ہے۔ اس کو خاص طور پر تازہ اذیت جس کا سامنا ہے وہ اڈیالہ جیل میں وہ یہ ہے کہ اس کو واک کرنے کے لیے کاریڈور میں ٹہلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور کہا گیا ہے کہ اپنے کمرے میں جو 10x10 کا ہے اس کے اندر ہی واک کرو۔ یہ اس کو زیادہ تکلیف ہے، اور یہ بھی ہے کہ جہاں سنا ہے کہ وہ ہفتے میں 4 دن مٹن اور مرغے کی جو سہولت ہے اڈیالہ میں دستیاب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ کا جو جیل مینیو ہے کھانے کا اسی پر عمل ہوگا، خصوصی طور پر گھر سے پکوا کر، یا جس طرح اٹک میں سہولت تھی کہ ایک اس کو سامان راشن لانے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور ایک مشقتی تھا جو اس کی مرضی کے مطابق راشن منگواتا تھا اور راشن پکاتا تھا۔ یہ سہولت بالکل ڈینائی تو نہیں کی گئی، لیکن یہ سہولت یہاں دینے کے لیے ایک نئے سرے سے پروسیس کرنا پڑے گا۔ اس میں اگر دیر لگ گئی تو وہ الگ بات ہے۔ تو تب تک اس کو ہفتے میں 4 دن دیسی مرغ، دیسی مٹن والی اور دیسی گھی والی سہولت جو ہے وہ تب تک دستیاب نہیں ہوگی جب تک اس کے بارے میں کاغذی کارروائی پوری نہیں ہو جاتی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے ان بااثر لوگوں کی مدد سے عمران خان کو پاکستان سے باہر لے جانے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ایک اطلاع کسی اور ذریعے سے مجھے کل ملی تھی، اس پرٹیکولر اس کیس کے حوالے سے نہیں لیکن جنرل،
کہ عمران خان برطانیہ کی گورنمنٹ سے جو پاکستان پر دباؤ ڈلوانا چاہتا ہے، برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ ہم اس میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ اس پر پی ٹی آئی لندن والوں نے برطانیہ کی گورنمنٹ کے خلاف کچھ یوٹیوب پر پروگرام بھی کیے ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی خبر امریکہ سے ہے۔ اب آپ بظاہر تو آپ کو بڑی خبر لگے گی، لیکن چھوٹی سی اس لیے کہ یہ روٹین کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی امداد رکوانے کے لیے جو قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یہودی سینیٹروں اور ارکان اسمبلی کی طرف سے، وہ ناکام ہو گئی ہے اور پاکستان کی امداد جاری رہے گی۔ اور اس کو چھوٹی سی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی امکان پہلے بھی نہیں تھا، وہ ایک باضابطہ رسمی طور پر انکار ہوا، لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ پی ٹی آئی کی وہ ساری سرمایہ کاری جو انہوں نے لابینگ پر کی تھی وہ برباد ہو گئی ہے۔ تو یہ عمران خان کی تازہ کوشش، یہ چیخ اٹھا ہے باقاعدہ کہ مجھے نکالو، کسی طریقے سے مجھے جیل سے نکالو، میں پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک پورا جھوٹ بریگیڈ ہے جو ہر وقت، ہر دن، ہر روز ٹی وی پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، ٹویٹر پر بیٹھ کر یہ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کی فوج عمران خان کو جہاز دینے کے لیے تیار ہے، لیکن عمران خان نے ٹھکرا دیا ہے۔ ٹھکرانے کی حقیقت یہ ہے کہ جہاز تو بڑی بات ہے، اگر پاکستان کی فوج عمران خان کو ایک کھوتا گاڑی بھی دے دے نا، گدھا گاڑی، اس پر بیٹھ کر لندن چلے جاؤ، تو یہ بھاگ کر جیل سے نکلے گا، اس چھکڑے پر بیٹھ جائے گا کہ مجھے پاکستان سے نکالو۔ اس حد تک اس کی بری حالت ہے۔ ناظرین، فیصل آباد کا دہشت گرد فرخ حبیب جو 9 مئی کو فیصل آباد میں ISI کے دفاتر پر حملے میں ملوث تھا، وہ 2 دن پہلے پکڑا گیا اور بلوچستان سے پکڑا گیا۔ یہ ویسے عجیب بات ہے کہ کئی لوگ پی ٹی آئی کے بلوچستان سے پکڑے گئے ہیں۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو وائسرائے لگا ہوا ہے، اس کی ناک کے نیچے یہ آخر ہو رہا ہے، تو کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اور پھر بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب سے یہ صاحب وائسرائے بن کر بلوچستان گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہاں دہشت گردی، تخریب کاری اور انریسٹ کے واقعات میں کوئی 400% اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس وائسرائے کو ہٹایا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ سوال ہر آدمی کے ذہن میں ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، ٹویٹر پر بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس وائسرائے میں آخر ایسا کون سا سرخاب کا پر ہے، یا ایسی کون سی وہ بلیک میلنگ کا کوئی لیوریج ہے جس کے پاس، جس کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے، اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا رہا۔ خیر، یہ سوال الگ ہے۔ تو یہ جو فرخ حبیب تھا، اس نے متعلقہ لوگوں سے، آپ سمجھ آئیے کون ہوتے متعلقہ لوگ، ان کے ساتھ رابطے کیے کچھ 20 کے لوگوں سے کہ میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں یہ یقین دہانی کرانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں پی ٹی آئی کی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور کسی قسم کی کارروائی نہیں کروں گا، معافی مانگتا ہوں جو کچھ میں نے اس دن کیا۔ تو اس پیغامات کے جواب میں پھر وہ ایک قسم کے مذاکراتی رابطے کا سلسلہ چلا۔ تو اس مذاکراتی عمل جو اصل میں ایک قسم کا وہ تھا، کیموفلاج تھا، یا اس کو کیا کہنا چاہیے، کوئی ڈسیپشن پلان تھا، جو بھی اس کو نام دے لیں، وہ آگے بڑھتی رہی اور یہ تقریباً 10-15 دن کا معاملہ، 10-15 دن کا عرصہ اسی چکر میں گزرا۔ اس دوران اس مذاکراتی عمل کے نتیجے میں ان کو یہ مخبری ہونے میں آسانی ہو گئی کہ یہ موصوف جو ہیں بلوچستان میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ بلوچستان کے ایک گوادر کے پاس کسی گھر سے برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ جو خبر آئی ہے کہ ان کو کسی ہوٹل سے پکڑا گیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ گھر میں چھاپا پڑا ہے اور گھر ایک کوئی بہت بڑی طاقتور شخصیت بلوچستان کی، اس نے اس کو دیا ہوا تھا، اور وہ گھر ایسی لوکیشن پر تھا کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی، چنانچہ اس کی مخبری بھی نہیں ہو سکی۔ جس طرح شیدہ ٹلی جو تھا وہ بحریہ ٹاؤن میں ملک ریاض کے فراہم کردہ مکان میں رہ رہا تھا، اور وہ مکان بحریہ ٹاؤن کی ایسی لوکیشن پر تھا جہاں آبادی کم تھی۔ ہوتے ہیں نا کالونی میں کچھ کونے کے علاقے جہاں اکا دکا مکانات ہوتے ہیں، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو ان میں آبادی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک مکان تھوڑا آئسولیٹڈ تھا باقی آبادی سے، تھا آبادی میں، جنگل میں نہیں تھا، لیکن آبادی کے ایسے سرے پر تھا جہاں آمد و رفت بہت کم تھی۔ تو اس مذاکراتی عمل میں جو جان بوجھ کے ڈیلے کیے جاتے رہے، اور فرخ حبیب کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب شاید میری بچت ہو جائے گی، لیکن اس کو پھر جب وہ پکا یقین ہو گیا کہ یہ یہاں پر چھپا ہوا ہے، تو اس کو پھر چھاپا مار کر گرفتار کر لیا گیا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 9 مئی کو ISI کے دفتر پر حملے میں ملوث تھا،
اور اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی، پہلے بھی ثابت ہوئی ہے، اب بھی ثابت ہو گئی کہ فوج جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے ملزموں کو رعایت دینے یا معافی دینے یا ایک چانس اور دینے کے حق میں نہیں ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے میں 2-3 آدمی ملوث تھے جو لیڈ کر رہے تھے، جو ان کے سرغنے تھے، ہیڈ تھے اس سازشی ٹولے کے۔ اس میں ایک فرخ حبیب تھا، دوسرا علی افضل شاہی تھا۔ تو فرخ حبیب کو پکڑا گیا ہے، علی افضل شاہی تو گھوم رہا ہے آزادی سے، اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ اس لیے کہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو بہرحال انتظار لوگوں کو اس بات کا ہے کہ اگر فرخ حبیب کو بھی پکڑا گیا ہے تو پھر اس کو بھی پکڑا جانا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا ہی دہشت گرد ہے جتنا کہ فرخ حبیب تھا، اور اس کا جرم بھی فرخ حبیب سے کم نہیں ہے۔ تو اس کو بلکہ اس کا جرم فرخ حبیب سے بھی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ ایکٹیولی خود آگے بڑھ کر حملے کر رہا تھا اور کروا رہا تھا، تو اس کو بھی پکڑنے کی امید کی جانی چاہیے۔ ناظرین، سکرنڈ میں ماڑی جلبانی کا ایک قصبہ ہے، سکرنڈ سے دریا کی طرف کچے کے علاقے میں کوئی 8-9 میل کے فاصلے پر۔ تو وہاں سندھ گورنمنٹ نے پولیس اور رینجرز کی نفری بھیج کر ایک آپریشن کیا جس میں 4 افراد دیہاتی کسان مارے گئے، اور ان کا کوئی تعلق نہ تو دہشت گردی سے تھا اور نہ ہی وہ کچے کے ڈاکوؤں کے لوگ تھے۔ یہ وہاں کے علاقے کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ان کا کسی دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے۔ اب رینجرز اور سندھ حکومت نے کیا کہانی بنائی ہے اور علاقے کے عوام کیا کہتے ہیں، اس بحث میں جائے بغیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ثانیہ ہوا ہے جس میں 4 افراد مارے گئے ہیں اور 3 افراد بھائی ہیں، یعنی ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ 4 افراد مر گئے اور وہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کسی معاملے میں ملوث نہیں تھے۔ یہ سانحہ کیسے ہوا؟ کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی یا کچھ شرارت ہوئی؟ جس طرح جنرل اسلم بیگ کے دور میں اب بہت سارے دیہاتی شاید 9 یا 10 یا اس سے بھی زیادہ شہید کر دیے گئے تھے یہ کہہ کر کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہے، حالانکہ وہ ایک کیپٹن تھا جس کا کچھ لوگوں سے اس نے پیسے لے کر ان لوگوں کو مارا، جائیداد کا چکر تھا۔ یہ کچھ کسی بھی قسم کی گیم ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اچھی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اس پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ خود نالائق ہے، اس کا وزیر اعلیٰ نالائق ثابت ہوا ہے۔ اس کے بارے میں سنا تھا بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن یہ ٹوٹل فلاپ وزیر اعلیٰ ثابت ہوا ہے۔ اور اس کا جو خاص طور پر وزیر داخلہ ہے حارث نواز، وہ تو عقل سے بھی پیدل ہے۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے ایک بیان دیا تھا کہ موبائل ڈکیتی جو کرتے ہیں لوگ، ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ موبائل کو اپنے جسم کے کسی ایسے حصے میں چھپا لو جہاں سے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ چڑھ سکے۔ تو اب یہ بیان ایسا ہے کہ اس پر کوئی تبصرہ یا کمنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس قسم کا بیان ہے، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ جو سندھ کا وزیر داخلہ بنایا گیا وہ دماغ سے پیدل ہے اور مغرور ہے اور غیر ذمہ دار ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی ہے۔ تو اس حارث نواز نے اس مسئلے کو بھی مس ہینڈل کیا ہے۔ اس نے یہ بیان دیا بغیر تحقیقات کے کہ جو مارے جانے والے تھے وہ دہشت گرد تھے، حالانکہ وہ دہشت گرد نہیں تھے۔ یقیناً اس میں رینجر کی پالیسی شامل نہیں ہے، فوج کی پالیسی شامل نہیں ہے، یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے جس کے ذمہ دار موقع پر موجود کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس واقعے سے سندھ کے اندر ایک اشتعال پھیلا ہے اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 9 مئی کو ہر جگہ پر فوجی چھاؤنیوں پر حملے ہوئے اور پولیس نے یا کسی نے بھی ان پر فائرنگ کر کے کسی کو نہیں مارا، تو یہاں یہ 4 آدمی اکٹھے آپریشن کے نام پر کیسے مار دیے گئے جو کہ عام کاشتکار تھے؟ تو امید ہے عسکری قیادت نے اس کا نوٹس ضرور لے لیا ہوگا اور اپنے طور پر وہ اس معاملے کی کمپنسیشن ضرور کرے گی۔ ناظرین، جو مربت والا مسئلہ ہے، شیر افضل مربت والا، یہ پہلے دن پی ٹی آئی نے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ اس نے گالی دی سینیٹر عفنان اللہ جو مرحوم مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے ہیں، اور پہلے انہوں نے گالی دی، پھر اس پر مجبور ہو کر تھپڑ مارا، اور پھر ڈاکٹر عفنان اللہ کو مربت نے بہت مارا۔ یہ کہانی وہ چلاتے رہے، لیکن اسی دن پھر ARY چینل جو پی ٹی آئی کا چینل ہے اور جو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف بھی، اس کے ایک اینکر پرسن وسیم بادامی نے پہلے دن ہی اسی رات کو کہانی کھول دی تھی کہ یہ سارا جھوٹ ہے، مار اس کو پڑی ہے شیر افضل مربت کو، اور اچھی خاصی مار پڑی ہے۔ بہرحال کئی لوگوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وسیم بادامی نے جو بات کی ہے تو اس کی
اصل میں بات ہوئی ہے نہ صرف یہ کہ جاوید چودھری سے جس کے پروگرام میں یہ لڑائی ہوئی، بلکہ اس پروگرام کے کچھ عملے سے بھی اس کی بات ہوئی ہے، اور ان سے بات کرنے کے بعد ہی اس نے یہ بات کی ہے کہ پٹائی اس کی ہوئی ہے شیر افضل مربت کی۔ پھر کل آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی، اس سے صاف پتہ چل گیا کہ گالیاں یہ دے رہا تھا، شیر افضل مربت گالیاں دے رہا تھا۔ اور جب اس نے ان کے والد مرحوم مشاہد اللہ خان کو گالی دی تو جوابی گالی کے طور پر ڈاکٹر عفنان اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا باپ بھی ایسا تھا، بلکہ کہا کہ تمہارا باپ بھی، یعنی تم جو گالی میرے باپ کو دے رہے ہو وہ تمہارے باپ کو جاتی ہے، گالی نہیں دی، اشارہ کیا۔ اس پر یہ پاگل کا بچہ اپنے علاقے کا مشہور گنڈا ہے، اس کی دشمنداری بھی ہے، اس میں 2-3 قتل بھی ہو چکے ہیں ان کی دشمنداری میں۔ اس نے عفنان اللہ پر حملہ کر دیا اور گھونسا مارا۔ پھر باقی آگے کہانی آپ نے دیکھ لی کہ عفنان اللہ نے اس کو پھر پکڑ کر گھدیڑ ڈالا، دھکیلتے ہوئے وہ اس کو لے گیا کونے میں، اور وہاں جا کر اس کو لمبا لٹا کر اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی، اتنی زیادہ ٹھکائی کی کہ اس کا چہرہ سوج گیا، اس کی آنکھوں کے ارد گرد ہالے پڑ گئے، نشان پڑ گئے۔ اب پی ٹی آئی والے بشرمی یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کونے میرے جا کر عفنان اللہ نے اگر اسے مارا ہے تو اس نے نیچے لیٹے لیٹے کو بڑا مارا ہے اس کو، ڈاکٹر عفنان اللہ کو۔ عفنان اللہ اس پروگرام میں بعد میں شامل ہوا، اس کے چہرے پر کسی زخم کا کسی سوج کا کوئی نشان نہیں تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد اس کو نکال دیا گیا کہ تم نے چونکہ زیادتی میں پہل کی ہے، گالی بھی تم نے دی ہے، تھپڑ بھی تم نے مارا ہے، اس لیے تم نکل جاؤ، یہ چلا گیا۔ عفنان اللہ جو صاحب تھے ان کو پھر بعد میں جب پروگرام بحال ہوا اسی پروگرام میں بیٹھے رہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلپ، ان کے چہرے پر کوئی مار کٹائی کے آثار نہیں ہے، جبکہ شیر افضل مربت اگلے دن تک اپنے چہرے کے نشان چھپاتا رہا ہے، اس کے چہرے پر نشان ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں کو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جا بے شرمی تیرا آسرا، کہ ان جیسی مخلوق دنیا میں کسی نے دیکھی نہیں ہے، کہ جو ہر بات پر جھوٹ بولتی ہے۔ ان کی پٹائی ہو جائے تو تب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پٹائی کی ہے۔ وہ جس طرح عمران خان لیٹا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ مجھے باہر بھجواؤ، اور یہاں انہوں نے گل مچایا ہوا ہے کہ عمران خان ڈٹ گیا ہے، عمران خان اکڑ گیا ہے، اس نے فوج کو بھی جواب دے دیا۔ حالانکہ یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا، آپ نے کل وہ ان کا ایک گماشتہ ہے، وہ جس کو خسرے نے چپیٹیں ماری تھی، کیا نام ہے اس کا، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جناب ٹھیک ہے، ہماری اپنے کل جو میں نے اب تک جو میں اطلاع دیتا رہا ہوں کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ہم لوگوں کی، وہ ہم نے تصدیق کی ہے، پوری ذمہ داری سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے عرصے میں عمران خان سے ملنے کوئی نہیں آیا، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے کس طرح انہوں نے ایک طوفان مچایا کہ جناب آرمی چیف کا بندہ پہنچ گیا، بلکہ آرمی چیف خود ہی پہنچ گیا، فلانے کا بندہ پہنچ گیا، فلانے کا بندہ پہنچ گیا، امریکہ کا سفیر پہنچ گیا، عمران خان سے جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کا منت ترلا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دو، باہر آ جاؤ، یہ وہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے عوام کو نہیں چھوڑ سکتا، بیچارہ رو رہا ہے حضور، وہ تمہارا لیڈر جو ہے وہ رو رہا ہے، اور اس نے جمائمہ سے منت کی ہے کہ میری بس ہو گئی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں مر جاؤں گا۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ تو ناظرین، جو سروے ہوتا جس کے بارے میں کل بھی میں نے بات کی، اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس میں جو پرویز الہی کی پاپولیرٹی دکھائی گئی تھی وہ پرویز الہی کی سفارش پر تھی کہ آپ نے سروے کا جو نتیجہ نکالنا ہے اس میں میرے پوائنٹ شہباز شریف سے جو نمبرنگ ہے وہ 2 کے بقدر شہباز شریف سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ لوگ مانیں گے نہیں، بس 2 کا فرق رکھو، بس اتنا کافی ہے میرے لیے کہ میں شہباز شریف سے نواز شریف سے زیادہ پاپولر ہوں۔ اور یہ ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی ایک نہایت شریف اور معزز آدمی، ان کا ناہنجار بیٹا، اور وہ جو یعنی پیسے کا پجاری، اور وہ یوتھیا ہو گیا، اور پیسے، ایک سراسر جھوٹا سروے، سراسر جھوٹا، 100% جھوٹا سروے، اور یہ جولائی میں نہیں کرایا گیا تھا بلکہ جولائی سے بھی پہلے کرایا گیا تھا، اور پرویز الہی کی خصوصی انپٹ اس میں شامل تھی، اور پی ٹی آئی اور پرویز الہی کا یہ مشترکہ سروے تھا، جو کہ جس کا بھانڈا پھوٹ گیا، اب اس سروے کا کوئی اثر نہیں رہا، اور پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ آپ کو نظر آ گئی۔ تو چلتے چلتے ناظرین، یہ ساہیوال میں پی ٹی آئی نے ایک بڑی ناپاک جسارت کی ہے، اس نے میلاد النبی کے بڑے بڑے بینر بنوائے اور جشن میلاد النبی کے موٹے موٹے الفاظ لکھ کر سامنے عمران خان کی تصویر وہاں پرنٹ کرائی تمام بینروں میں،
یہ اس پارٹی کی حالت ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔